तीसरा बाल्डविन होगा, उसकी फौज भी कम नहीं। ये मालूम नहीं किया जा सका कि सलीबी फौज कब कूच करेगी। हमला शाम पर होगा, हलब, हरन और हमाद के नाम सुने गए हैं, कूच जल्दी होगा। अली बिन सुफियान। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे त्रिपोली से आखिरी इतलात का इंतजार है। उन इतलात का इंतजार न करें जिनकी आप तवक्को लगाए बैठे हैं। अली बिन सुफियान की बजाय जासूस ने जवाब दिया, सलीबियों के अस्करी ऐवान में हमारे 2 आदमी थे, दोनों मारे गए हैं। उसने राशिद चंगेज और विक्टर का वाकया सुनाया। सुल्तान अय्यूबी की आंखें लाल हो गईं। जासूस ने कहा, रेनाल्ट ने दावा किया है कि उसकी फौज में 250 नाइट होंगे। अपने उन दोनों जासूसों ने मरने से पहले इमाम को बताया था कि सलीबी आपको छापा मार और शबखून मारने का तरीका इस्तेमाल करने की मोहलत नहीं देंगे। उन्होंने कुछ ऐसी चालें सोची हैं जिनसे वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप पूरी फौज को सामने लाकर लड़ाएं। उन्हें आपकी इस कमजोरी का इल्म है कि आपके पास फौज की कमी है। इसी के पेश नजर वो बहुत ज्यादा फौज ला रहे हैं ताकि आप घूम फिर कर ना लड़ सकें। जासूस की ये इत्तला मिलने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर कम नजर आने लगे। वो कमरे में बंद रहने लगे। कागज पर मुमकिना मैदान जंग का नक्शा बनाकर उस पर पेशकदमी और दीगर चालों की लकीरें खींचते रहते। कभी अचानक अपने सालारों को बुलाकर उनके साथ बहस में उलझ जाते और उन्हें मौका देते कि वो भी राय दें और चालें सोचें। उन सालारों में एक ईसा अल हकारी था जो एक काबिल सालार होने के अलावा आलिम और कानूनदान भी था। उसे बाज मौर्रिखों ने सुल्तान अय्यूबी का दस्ते रास्त भी कहा है। एक रोज सुल्तान अय्यूबी ने खिलाफ तवक्को कूच का हुक्म दे दिया। उन्होंने फौज का खासा हिस्सा सूडान की सरहद के साथ खैमा जन कर दिया क्योंकि उधर से भी हमले का खतरा था। उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वो पेशकदमी करते थे तो उनके अकब में भी दुश्मन होता था। सलीबियों के लिए वो मिस्र की सारी फौज नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने कूच किया तो मर्रिखों के आदाद शुमार के मुताबिक उनके पास जो फौज थी वो 1000 प्यादा थी। ये सब ममलूक थे। ममलूक यानी आजाद किए हुए गुलाम। ये लड़ाके और जंगजू थे। इनके अलावा 8000 घुड़सवार थे जिनमें मिस्री भी थे और वो सुडानी भी जिन्हें 1169 ईस्वी में सुल्तान अय्यूबी ने बगावत के जुर्म में फौज से निकालकर उन्हें जरखेज जमीनों पर आबाद कर दिया था। अब वो मिस्र के वफादार थे, उन पर एतमाद किया जा सकता था। मगर ये 1000 ममलूक और 8000 सवार नए नए फौज में भर्ती हुए थे। उन्होंने अभी जंग देखी ही नहीं थी। उनकी ट्रेनिंग बमुश्किल मुकम्मल हुई थी। सुल्तान अय्यूबी अपनी फौज अपने भाई अल आदिल की जेरे कमान हलब के मजाफात में छोड़ आए थे। उन्हें किसी तरह अंदाजा हो गया था कि सलीबी इतनी जल्दी शाम तक नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कूच बहुत तेज कराया और हलब जा पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि सलीबियों ने हरन के किले को मुहासरे में ले रखा है। आपने हरन का मुकम्मल जिक्र पिछली कहानियों में सुना है। सुल्तान अय्यूबी ने मुहासरा करने वाली सलीबी फौज को मुहासरे में ले लिया। उनकी ये चाल ऐसी अचानक थी कि सलीबी जमकर लड़ न सके। सुल्तान अय्यूबी ने बहुत से कैदी पकड़े और सलीबियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पेशकदमी जारी रखी और 2 अहम मुकामात लिजिया और रमला पर कब्जा कर लिया। ये फतूहात कदरे आसान थीं। मिस्र से आए हुए नए सिपाहियों के हौसले बढ़ गए। वो समझे कि जंग इसी तरह होती है जिसमें हमारी फतह होती है। इससे नए सिपाही गैर मोहतात हो गए। सलीबियों ने गालिबन दानिस्ता पसपा होकर सुल्तान अय्यूबी को धोखा दिया था। उन्होंने थोड़ी सी फौज की नुमाइश की थी। ये फिरंगी यानी फ्रैंक्स थे। रेनाल्ट और बाल्डविन की फौजें अभी सामने नहीं आई थीं। वो इसी इलाके में मौजूद थीं। अब सलीबियों ने ऐसे सख्त इक़दामात किए थे कि सुल्तान अय्यूबी के जासूस दुश्मन के इलाके से निकल ही ना सके। त्रिपोली के जासूस के बाद उधर से कोई आ ही ना सका। रमला के करीब एक नदी थी जिसका पानी तो गहरा नहीं था, नदी गहराई में थी और चौड़ी भी। ईसा अल हिकारी ने रमला को फतह करके अपने दस्तों को रमला के इर्द गिर्द फैला दिया। अचानक नदी के किनारे की ओर में सलीबियों की फौज यूं निकली जैसे सैलाब किनारों से बाहर आ गया हो। ये फौज जाने कब से वहां छुपी बैठी थी। ईसा अल हकारी के दस्ते बेखबरी में मारे गए। वो बिखरे हुए भी थे, मुकाबला न कर सके। त्रिपोली के जासूस की ये इत्तला सही साबित हुई कि सलीबी ऐसी चालें चलेंगे जिनसे सुल्तान अय्यूबी अपने मखसूस तरीक़े जंग से लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। उस वक्त एक वक़ाए निगार इब्ने असीर ने लिखा है, फिरंगी इस तरह नदी से निकले जैसे इंसानों और घोड़ों का सैलाब किनारों से बाहर आकर आबादियों को अपने साथ बहाए ले जा रहा हो। सुल्तान अय्यूबी की फौज बेखबरी में मुकम्मल घेरे में आ गई। उसने कई दस्ते यकजा कर लिए और अपनी खुसूसी चाल के मुताबिक जवाबी हमला किया, मगर मैदान सलीबियों के हाथ में था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमला न सिर्फ नाकाम रहा बल्कि उनके लिए पसपाई भी नामुमकिन हो गई।
نئے رنگروٹ جو چند ایک مقامات آسانی سے فتح کر کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، وہ ایسے بھاگے کہ انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ بھاگنے والوں میں ان کی تعداد زیادہ تھی جنہیں بعض غیر محتاط فوجی افسروں نے مال غنیمت کا لالچ دے کر بھرتی کیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ناتجربہ کار تھے۔ سلطان ایوبی اس کیفیت میں رہ گئے تھے کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان کارزار سے نکلے اور اپنی جان بچائی۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس جنگ کے عینی شاہد ہیں اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، سلطان ایوبی نے مجھے اس شکست کی وجہ ان الفاظ میں بتائی تھی: صلیبیوں نے میری چال چل کر میری فوج کو اس وقت جنگ میں گھسیٹ لیا جب میں اسے جنگی ترتیب میں نہیں لا سکا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ میری فوج کے پہلوؤں پر جو دستے تھے وہ جگہ آپس میں بدل رہے تھے۔ یہ بہت بڑی نقل و حرکت تھی۔ صلیبیوں نے اس کیفیت میں حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ میرے نئے سپاہی اور سوار گھبرا کر پیچھے بھاگ اٹھے اور انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ وہ راستے سے بھٹک گئے اور دور دور بکھر گئے۔ میں انہیں یکجا نہ کر سکا۔ دشمن نے میری فوج سے بہت سے جنگی قیدی پکڑے، ان میں عیسیٰ الحکاری بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو مروانے کی بجائے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے طور پر میدان جنگ سے نکلو اور قاہرہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کو 60,000 دینار زر فدیہ ادا کر کے عیسیٰ الحکاری کو رہا کرا لیا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کو اس جنگ اور اپنی شکست کا حال لکھا تھا، جس میں انہوں نے عربی کا ایک شعر بھی لکھا تھا جس کے معنی یہ ہیں: میں نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب صلیبی برچیاں چل رہی تھیں، دشمن کی سیدھی اور گندمی رنگ کی برچیاں ہمارے جسموں میں داخل ہو کر ہمارا خون پی رہی تھیں۔ یہ معرکہ جمادی الاول 573 ہجری بمطابق اکتوبر 1177 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی حالت میں قاہرہ پہنچے کہ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، ان کا محافظ دستہ بھی ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے قاہرہ پہنچتے ہی مزید بھرتی کا حکم دیا۔ شام کے محاذ پر وہ اپنے بھائی العادل اور بڑے قابل سالاروں کو حماد کے علاقے میں چھوڑ آئے تھے۔ آج وہ رملہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، جہاں 800 سال پہلے صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے شکست کھائی تھی۔ رملہ جو بیت المقدس سے 10 میل دور شمال میں واقع ہے، اردن کے علاقے میں ہے۔ جون 1976 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے اردن کے اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیل کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ 10 برس گزر گئے ہیں۔ اسرائیلیوں نے یہ علاقہ خالی کرنے کے بجائے اس پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے رملہ کو اور اس کے تمام مقبوضہ علاقے کو اس وقت بھی قتل گاہ بنا دیا تھا جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ یہ آج بھی قتل گاہ ہے۔ گزشتہ 1 سال سے رملہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور اسرائیلی انہیں ظلم و تشدد اور رائفلوں کی گولیوں سے خاموش کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کی ہٹ درمی اور عربوں کے آپس کے اختلافات بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ 10 برس تو گزر گئے ہیں، لیکن 800 سال پہلے جب یہ علاقہ اور یہی رملہ صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ وہ میدان جنگ سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلے تھے۔ ان کی فوج ایسی بری طرح بھاگی تھی کہ بکھر کر مصر کا رخ کر لیا تھا۔ فوج کی خاصی نفری صلیبیوں کی قیدی ہو گئی اور کچھ نفری قاہرہ تک بے سر و سامانی کی حالت میں یا پیادہ جاتے صحرا اور سفر کی صعوبتوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ایسی شکست حوصلے اور جذبے توڑ دیا کرتی ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے مدتیں گزر جاتی ہیں، لیکن سلطان ایوبی مصر جا کر نہ صرف سنبھلے بلکہ اس علاقے میں واپس گئے جہاں سے شکست کھا کر آئے تھے، اور انہوں نے صلیبیوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ رملہ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ شکست کا انتقام لینا ہے اور صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکنا ہے، انہیں بہت سے خطروں نے گھیر رکھا تھا۔ ان کی صفوں میں غداروں کی کمی نہیں تھی۔ سوڈان کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ سوڈانیوں کو معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے پاس فوج نہیں رہی اور جو ہے وہ شکست خوردہ اور زخم خوردہ ہے۔ یہ خطرہ تو سب سے بڑا تھا کہ صلیبیوں کے پاس فوج 10 گنا زیادہ تھی اور اس فوج کے حوصلے کو رملہ کی فتح نے مضبوط کر دیا تھا۔ ایک یہ خطرہ بھی تھا کہ جو مسلمان عمرا سلطان ایوبی کے مخالف تھے وہ ان کی شکست سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر متحد ہو کر سلطان ایوبی کی اس فوج کے لیے مصیبت بن سکتے تھے جسے وہ محاذ پر چھوڑ آئے تھے۔ اس فوج کا سالار اعلیٰ ان کا اپنا بھائی العادل تھا جس پر سلطان کو مکمل اعتماد تھا۔
اور ایک خطرہ صلیبی جاسوسوں کا بھی تھا۔ پسپائی کے وقت صلیبیوں کے جاسوسوں کا بھی مصری فوج کے بھیس میں مصر پہنچانا آسان تھا۔ یہ جاسوس مصر میں افواہیں پھیلا کر قوم کی حوصلہ شکنی کر سکتے تھے۔ اس شکست کے بعد العادل قرون حماد تک پیچھے ہٹ آیا تھا۔ اس داستان کی پچھلی اقساط میں آپ نے حماد کی جنگ کی تفصیل سنی ہے۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنے مخالف مسلمان امارہ کو شکست دی تھی۔ حماد کا قلعہ بھی تھا۔ صلیبی سلطان کو شکست دے کر حماد کی طرف بڑھے۔ العادل خود بھی قابل سالار تھا اور اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ مردان حر تھے۔ ان کا دین و ایمان سلطان ایوبی کی طرح پختہ تھا۔ العادل اپنے بھائی سلطان ایوبی کا شاگرد تھا۔ جنگی چالوں کی مہارت انہی سے سیکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی اتنی بڑی اور اتنی آسان فتح کے بعد رملہ میں ہی خیمہ زن نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے کسی بہروپ میں اپنے جاسوس پیچھے چھوڑے اور خود فوج کے ساتھ حماد کا رخ کیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی مصر چلے گئے ہیں۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی فوج حماد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ العادل نے اپنی فوج کی کیفیت دیکھی، اچھی نہیں تھی۔ سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہو گیا تھا۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ رسد کی کیفیت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ البتہ وہ فوج کو بڑی اچھی جگہ لے آئے تھے جہاں سبزہ پانی اور علاقہ پہاڑی تھا۔ العادل نے فوج کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی خاصی تعداد زخمی ہے۔ اس نے ان اونٹوں کو ذبح کرا دیا اور فوج سے کہہ دیا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھاؤ۔ اس طرح اس نے رات کو ایک وسیع وادی میں جشن کا منظر بنا دیا۔ شام کو ہی اس نے حلب اور دمشق کو اس پیغام کے ساتھ قاصد دوڑا دیے تھے کہ جس قدر رسد جانور اور اسلحہ بھیج سکتے ہو بھیجو۔ رات جب سپاہی اونٹ کا گوشت کھا کر سیر ہو چکے تو العادل ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے دائیں بائیں دو مشل بردار کھڑے تھے۔ اس نے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدوں، اس حقیقت کو قبول کرو کہ ہم شکست کھا کے آئے ہیں۔ کیا تم اس حالت میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں کے سامنے جاؤ گے اور انہیں یہ بتاؤ گے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکروں سے شکست کھا کر آئے ہیں؟ کیا تمہاری مائیں تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دیں گی؟ وہ گھروں میں بیٹھی اس خبر کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم نے قبلہ اول کو کفار کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جن علاقوں پر کفار قابض ہیں وہاں وہ مسلمان عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو کیا جواب دو گے؟ تم میں سے جو یہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہتے ہیں الگ کھڑے ہو جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا، انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہے۔ العادل خاموش ہو گیا۔ فوج پر بھی خاموشی طاری تھی۔ کوئی ایک بھی سپاہی الگ نہ ہوا۔ سالار اعلیٰ ہمیں اپنا مقصد بتائیں، کسی سپاہی کی آواز گرجی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہم گھروں کو جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں پسپائی میں مارا گیا تو یہ میری وصیت ہے کہ میری لاش دفن نہ کی جائے۔ ایک اور آواز گرجی، گدوں اور بھیڑیوں کے لیے پھینک دی جائے۔ پھر کئی آوازیں سنائی دی۔ ہر آواز میں جذبے کا جوش تھا۔ العادل کا سینہ پھیل گیا۔ اس نے کہا، دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رملہ کی فتح اس کی آخری فتح ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن مکمل آرام کرو۔ کل رات تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ العادل نے فوج سے فارغ ہو کر اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلایا اور انہیں ہدایات دی کہ کل رات وہ اپنے دستوں کو کہاں کہاں لے جائیں گے۔ حماد کا قلعہ قریب ہی تھا۔ صلیبی بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ یہ بالڈوین کی فوج تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے حماد کا قلعہ ہے اور العادل کی فوج اسی قلعے میں ہوگی۔ اسے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم تھا کہ جو فوج حماد کی طرف سے پسپا ہو کر گئی ہے اس کا کمانڈر العادل ہے اور العادل سلطان ایوبی کا بھائی ہے۔ یہ تو معمولی سا فوجی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تھکی ہوئی اور شکست خوردہ فوج اپنے قریبی قلعے میں ہی جائے گی۔